अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 9 मई के कुछ घंटों ने सियासत का सालिम नक्शा बदल कर रख दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक शाइये में यह दावा बहुत वसूख से किया था कि वो इदारों का वाहिद इंतखाब है, मगर कुछ नाकाबिले माफी गलतियों ने आज इमरान खान को तनहा कर दिया है। इमरान खान सड़कों पर लड़े जाने वाली जंग में पसपाई के बाद कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल आला अदालत के सामने दरख्वास्त पेश की है, जिसमें अदालत से 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि एमपीओ के तहत कारकुनान की गिरफ्तारियां गैर आईनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शहरियों का कोर्ट मार्शल गैर आईनी करार दे। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में निशानदेही की है कि पीटीआई को जबरदस्ती पार्टी की रुकनियत और ओहदे छोड़ने पर मजबूर करना आइन के आर्टिकल 17 के मुताबिक गैर आईनी है। दरख्वास्त में लिखा है कि ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दिया जाए। सियासत के इस बदतरीन दौर में ये वो रास्ता है कि जिसके इंतखाब में इमरान खान ने बहुत देर कर दी है। आज हजारों कारकुनान गिरफ्तार, दर्जनों जमात से अलहदा होकर अलग सिमत में खड़े हैं। तहरीक इंसाफ हकीकी तश्कील दी जा चुकी है। चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद साहब की हालत हैरान होगी। मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगी। पीटीआई से मैं दस्तबरदार होता हूँ। मैंने सियासत छोड़ दी है। हैवी हार्ट के साथ मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आज 10 दिन बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई है। उन्होंने अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं 9 मई के जो गैर आईनी गैर कानूनी इकदामात थे, रियासत के इदारों के ऊपर, फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिजाइन करती हूँ, इस्तीफा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, शेख रशीद, शरियार अफरीदी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, मलिका बुखारी समेत तहरीक इंसाफ के 600 से जायद रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आर्मी एक्ट के तहत बाकायदा कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई कि जिसमें कमांडिंग ऑफिसर ने आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए 16 मुबैना मुल्जिमान की हिरासत मांगी। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा मंजूर करते हुए मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म सुनाया है। तहरीक इंसाफ की कमोबेश तमाम सीनियर क़यादत कैद जिंदान है। आज एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज की। जमानत खारिज होने के बाद पुलिस की भारी नफरी गुलबर्ग में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पहुंच गई। परवेज इलाही के घर के अतराफ ज़हूर इलाही रोड और ज़हूर इलाही रोड से मुल्का गलियां भी बंद कर दी गईं। जहां तहरीक इंसाफ की कमोबेश तमाम सीनियर क़यादत जो है वो जमात से ऐलान लाताल्लुकी कर चुकी है, वहां तहरीक इंसाफ में कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो किसी कीमत पर जमात और जमात के चेयरमैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को 13 मई को गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत दवा न लेने की वजह से तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने और एमपीओ के तहत नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल किया। रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल से एक बार फिर गिरफ्तार किया गया और आज डॉक्टर यास्मीन राशिद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं पीटीआई के साथ रहूंगी और पीटीआई नहीं छूटेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नजरियाती वर्कर जो है वो तो खुद पार्टी होता है, वो कैसे छोड़े? इमरान खान और पीटीआई को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जो छोड़ के जा रहे हैं फवाद चौधरी छोड़ के बस कम जहां वो हमारी पार्टी में जो गद्दा अंसर था वो निकल
تحریک انصاف کے تینوں رہنما اب تک گرفتار ہیں. تینوں رہنماؤں کو ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر لاہور کی امتیازی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیف جسٹس نے دلچسپ ریمارکس دیے. عدالت میں اسد کیسر کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس ارباب طاہر نے وکیل سے استفسار کیا، کیا اسد کیسر کا بھی موڈ نہیں بنا پریس کانفرنس کریں اور معاملہ ختم کریں. جسٹس ارباب محمد طاہر کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہکے گونج اٹھے. بات کریں گے ملک کے سابق اٹارنی جنرل اور گورنر لطیف کھوسہ سے. لطیف کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا 50 صفحات پر مشتمل عمران خان صاحب نے اپنا پورا مدعا سپریم کورٹ میں ایک درخواست کی صورت ڈال دیا ہے. سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پٹیشن زیادہ لگ رہی ہے، آئینی پٹیشن کم لگ رہی ہے. اس کے اندر نہ صرف سوال ایم پی او کے مس یوز کا یا 245 کے دائرہ کار کا اٹھایا گیا ہے، مگر بڑی ہاچ پوچ ہے. نواز شریف صاحب کا کردار، مریم نواز کا کردار، ان کی خواہشات، سیاسی حریفوں کے عزائم، یہ سب کچھ ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر. اٹس اے ہاچ پوچ. آپ کو لگ رہا ہے یہ مینٹینیبل بھی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے حالات تو دیکھیں 9 مئی کے حالات کو تو جتنا مذمت کی جائے بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، دوسری آرا نہیں ہے. لیکن اگر ایک اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ خود ہی اسٹیج مینج کیا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کے اگر مریم بی بی کے سارے آپ یلغار اور للکار اور بیانات سنیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ پہلے وہی اسی لیول پر لے کر آئے تب الیکشنز ہوں گے. یعنی عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو، وہ اندر بھی ہو، ان کے والد محترم جو ہیں ان کو کلین سلیٹ بھی ملے، ان کو صادق اور امین بھی کا فتویٰ بھی مل جائے، ان کو یعنی جیل سے مخلصی بھی ہو جائے. تو یہ اگر آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جس تسلسل سے اور تواتر سے جس طرح سے ایک ایک کر کے توڑے گئے پی ٹی آئی کے ممبرز کو، اور جس طرح سے انہی کو مخلصی ملی جنہوں نے آگے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا آپ کے ٹی وی پر آ کے اعلانات کیے، ان کو مخلصی ملی. ورنہ 5 دفعہ بھی عدالت عالیہ کے اور عدالت عظمیٰ کے احکامات کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئی حکومت. بالکل انہوں نے جو ہے نہیں کیا، ریلیز کیا. تو اس لیے پھر میتھڈ ان میڈنس اگر ان کا ایک موقف ہے تو بالکل دودھ کا دودھ. دیکھیں ایک ایشو تو آ گیا نا، ایک ایشو تو آ گیا. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یا ان کے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں، جب ہم جیتی ہوئی بازی کو ہم جو ہے اپنا ڈس ایڈوانٹیج میں لے کر جائیں گے. جب پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے الیکشن سے، فرار کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے احکامات بھی نہیں مان رہی ہے، سارے پولز بھی ہمیں جو ہے بہت عروج پر لے کر جا رہے ہیں، تو ہم کیوں کر ایسی چیز کریں گے جو ظاہر ہے کہ نہ قوم پسند کرتی ہے، نہ دنیا میں ہماری جو ہے کوئی اس سے عزت جو ہے تکریم بڑھتی ہے. اور شہداء کے لیے تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے کہ ہم مقروض ہیں شہداء کے، اور پاکستان فوج کو ہم یقیناً مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے. تو ہماری تو اس لیے اس میں تو اگر ان کا یہ موقف ہے تو میرے خیال میں اس میں بالکل کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. انہوں نے اپنا سارا پس منظر میں بتایا ہے کہ یہ انہوں نے ہی سارا سٹیج مینج کیا ہے اور کانسیکوینشل. دیکھیں نا محترم عمران خان صاحب تو انہیں پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ فلان ہے اور یہ طالبان خان ہے اور یہ جو ہے اس سے بات نہیں کرنی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، جانے کیا کیا. ادھر سے بھی کم نہیں ہوتا ہے محترم عمران خان صاحب، کون سا کم کرتے ہیں. ان کو بھی چور ڈاکو اور اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے القابات دیتے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہنا. لیکن اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر یقیناً ایک مخمصہ تو عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی کیوں کر عمران خان چاہیں گے، جو الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو، کیا ان چیزوں سے اگر وہ عمران خان یا اس کی پارٹی اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پذیرائی ملے گی؟ ان کا تو گراف پہلے اونچا تھا، اس سے تو الٹا ان کو تکلیف اور دقتیں آ رہی ہیں. اگر انہوں نے یہ پٹیشن کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کو دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہا جائے جو کہ اس پٹیشن میں وہ کہہ رہے ہیں 245 کا اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ایم پی او کو یہ کہہ رہے ہیں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو یہ رائٹ ہوتا ہے ان ایڈ آف سول پاور، آپ بلائیں فوج کو جب آپ کو ضرورت ہے. ایم پی او بھی قانون کا حصہ ہے. ان کے استعمال کے اوپر بحث ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر صرف فوکس رکھا جاتا 245 کے استعمال یا فوکس رکھا جاتا اس کے ایم پی او کے استعمال کے اوپر تو
شاید زیادہ ٹھوس ہوتی یہ پٹیشن. شاید قانون دان, سول سوسائٹی, ہر کوئی اس کو بیک بھی کر سکتا, چاہے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیوں نہ ہوتی, مگر یہ تو ایک پلندہ ہے پولیٹیکل انسائٹ کا, گلے شکووں کا یا پولیٹیکل کنوکشنز کا. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ونڈر کہ یہ کس حد تک لے کے جا سکیں گے اس کو. دیکھیں مہر, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ میکسیمل پوزیشن لیتے ہو جب بھی جاتے ہو, اور اگر آپ کو ریسیڈ بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ میکسیمم پریئرز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی اتنی حد تک تو ہماری پذیرائی بنتی ہے, آپ اسی کو لے لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آرٹیکل 145 کوئی بھی بالکل امرت دھارا نہیں ہے جب سویلین ڈیموکریسی ہو اور کانسٹیٹیوشن ان پلیس ہو. بھٹو صاحب نے لگایا تھا لاہور میں, آپ کو یاد ہوگا, سپریم کو ہائی کو اٹھا کے پرے مارا تھا شیخ اپنا, اس وقت جسٹس ریاض صاحب ہوتے تھے چیف جسٹس, تو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ منی مارشل لا اس طرح سے نہیں لگ سکتا ہے. تو آپ کو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, 10,000 بندوں کو پکڑا گیا ہے, تو کیا ہم ان آفیشیل جو ہے مارشل لا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک پر, یا جمہوریت ہے, یا آئین کی بالادستی ہے, یا آئین کی کوئی حکمرانی اس ملک میں ہے؟ 2/3 دیکھیں پاکستان یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب, 2/3 پاکستان کانسٹیٹیوشنلی غیر فعال ہے, آئینی طور پر غیر فعال ہے 2/3. اس میں آئین کا کوئی یعنی عملداری نہیں ہے, آئینی حکمرانی نہیں ہے, آئینی وزیر اعظم نہیں ہے, وزیر اعلیٰ نہیں ہے, آئینہ کابینہ نہیں ہے, آئینی نہ اسمبلیاں ہیں, اور آئین کی آرٹیکل کی بھی نہ صرف خلاف ورزی کی گئی ہے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی, جنہوں نے صرف ترجمانی کی, تشریح کی سپریم کورٹ کی, اور الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات دیے جو آلریڈی ان کا فرض تھا. وہ یعنی ڈسکریشن نہیں تھی, آبلیگیشن تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے, اور 90 دن ہی کے اندر تک ہی آپ کی جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھیں. وہ اب 90 تو کیا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے, اور دور نزدیک آثار نہیں ہے. تو کس حساب سے جو چل رہی ہے, تو پھر یہاں آپ 145 کون لگا سکتا ہے؟ صوبائی حکومت صوبائی حکومت ہے کیا؟ کس طرح لگائیے مجھے بتائیں. تو پھر غیر آئینی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے آپ اس کو؟ بالکل غیر آئینی ہے. میں سمجھتا ہوں جو سویلین ایڈ, سویلین گورنمنٹ کی ایڈ, سویلین گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, دونوں صوبوں میں نہیں ایگزسٹ کرتی ہے, تو پھر ان ایڈ میں کیسے بلا سکتے ہیں کوئی یعنی غیر آئینی جو ہے حکومت, یا غیر قانونی حکومت, یا حکومت جو اپنے میعاد سے متجاوز کر چکی ہے, کیا اس کے احکامات پر بلایا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 145 لگایا جا سکتا ہے, آرمی کو بلایا جا سکتا ہے. ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن ہے, لیجٹیمیٹ پوائنٹ گورنمنٹ ہی نہیں رہی ہے, تو پھر کیسے آ سکتی ہے؟ سو یہ دیکھیں, اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ دس. مگر کھوسا صاحب ایک اہم ترین پیش رفت آج کی یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر 4 درخواستوں پہ لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے, اور یہ 5 رکنی لارجر بینچ کل سے سماعت شروع کرے گا. سو کھوسا صاحب, اب سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری صاحب بھی ایک پٹیشنر ہیں ان میں سے. اب آڈیو لیکس کمیشن کا طلبی کا نوٹس چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ کسی بھی شہری کی جاسوسی یا فون ٹیپنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی, اور حکم دیا جائے, ان کی یہ پریئر ہے کہ مبینہ غیر آئینی آڈیوز کی بنیاد پر کسی شہری کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. غیر قانونی آڈیوز کو میڈیا پر نشر کرنے اور آگے پھیلانے سے روکنے کا حکم بھی دیا جائے. عدالت میں اب یہ کل سے سماعت ہوگی. آپ کو لگ رہا ہے کہ دس بہت دلچسپ ہے, مگر فیکٹ ریمینز کہ ایک کمیشن کام شروع کر چکی ہے, اور کل چیف جسٹس 5 رکنی بینچ بنا کے بیٹھ کے ہیئرنگ کریں گے. واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ میں بڑا کلیئر ہے یہ. دیکھیں, ایک تو حکومت بھی تو بادشاہ ہے نا, یہ تو بادشاہت کرنا چاہتی ہے. آئین کی تو پاسداری یہاں دور نزدیک نظر نہیں آتی ہے. نہ صرف یہ کہ 10,000 بندہ پابا سلاسل کر دیا گیا, بند کر دیا گیا جیلوں میں, یہ جمہوری دور میں ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے, دیکھیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کمیشن اگر جوڈیشل بننی مقصود ہو تو چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے. آرڈر نہیں کر سکتی ہے وفاقی حکومت,
یا وفاقی حکومت بناتی ہے یا صوبائی حکومت اگر بناتی ہے انڈر دی کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت، تو چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ججز دیجئے. اگر وہ ہمہ جہتی چاہتے ہیں کہ باقی صوبوں سے بھی ہوں تو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب اپنا جو ہے ان ججز سے پوچھ کر ان کی جو ہے پرمیشن لے کر پھر نام بھیجتے ہیں جس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو اگنور کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ججز کی کانڈکٹ کو ایک کمیشن دیکھ سکتی ہے، ایک ایگزیکٹو اتھارٹی دیکھ سکتی ہے، اس کی کانڈکٹ کو جانچ کر سکتی ہے؟ یہاں تو سرونگ چیف جسٹس اور ججز کا بھی ذکر ہے اور سابقہ چیف جسٹس کا بھی ذکر آ رہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کیا یہ جو ہے کمیٹی یہ اس طرح بن سکتی تھی؟ یہ جو ہے جوڈیشل کمیشن سو کالڈ جو بنائی ہے. تیسری بات، کیا ججز کو آپ نے تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو نے نامینیٹ کیے ہیں ججز؟ تو کیا اس کا یہ شائبہ، بیکاز انصاف صرف کرنا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. مگر کھوسا صاحب دیکھیں، اب آپ نے اتنے دلائل سامنے رکھ دیے، لیکن عدالت میں تقسیم کی لکیریں تو گہری ہیں، یہ دکھ رہا ہے، مگر یہ انصاف کی راہوں میں بھی مزاحم ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے لیے، اور یہ ناانصافی ہے اس ملک کی عوام کے لیے. اب پنجاب میں انتخابات کرانے کے آئینی حکم کی سرہن خلاف ورزی ہوتے ہم نے اس ملک میں دیکھی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھی ہے. عدالت آج بھی قانون کی گرہیں جو ہے وہ کھولنے میں مصروف دکھائی دی. آج بھی یہ پوچھا گیا کہ کب تک انتخابات آگے کر کے ہم جمہوریت قربان کرتے رہیں گے. یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے. ڈو یو آلسو وش ٹو سی دس انیویٹبلی کمنگ، یا کسی منطقی انجام تک یہ معاملہ بھی پہنچے؟ دیکھیں، میں جہاں تک تعلق ہے اس کی چیلنج کا، دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود چیلنج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، خود چیلنج کیا تھا کمپوزیشن آف دی جوڈیشل، ان کے خلاف جو ریفرنس ہوئی تھی، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے ذریعے آرٹیکل 184(3) میں کیا تھا، اور آرٹیکل 184(3) میں ہی انہیں ریلیف ملی تھی کہ یہ ان کے خلاف ریفرنس غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، بدنیتی پر مبنی ہے، مشرف یا جو بھی ہے جو کیا گیا تھا. اور ہم ساری بار جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی کہ اس طرح سے ہم اپنے ججوں کو جو ہے تضحیک کا نشانہ نہیں بننے دیں گے، اور اس طرح سے ہم ان کے خلاف نہیں کریں گے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بائی پاس کیا گیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو ہے ریفرنس کو قواش کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے. اور پھر ریویو میں آ کر ریویو میں 6(4) کی، اور اس میں بھی دیکھیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، وہ اس مائنورٹی والے میں تھے. 4-6 کی ریشو سے ریویو منظور کر کے قواش کر دی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو ریکیوز کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو ذاتی ان کی جو ہے کھلی مخاصمت سامنے آئی ہے، پبلکلی سامنے آ گئی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لامحالہ ان کو یقیناً اس بات کا رنجش ہونا چاہیے کہ جو ہے موجودہ چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال صاحب ان 4 ججوں میں سے تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس میں وہ فیصلہ دیا تھا، اگرچہ وہ 6-4 سے ریویو بعد میں ریویو نظر ثانی، اور یہ بھی پہلی تاریخ میں میرے خیال میں ہے کہ نظر ثانی منظور کی گئی ہو، ورنہ نظر ثانی میں تو 5 منٹ وہ کہتے ہیں لگتے ہیں، اس میں تو کوئی ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ ہو. لیکن باہر کیف چونکہ باریں ساری ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، ہم نے کیا تھا. اب بھی یہ عدلیہ کی تضحیک ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ایک کمیشن بنائی گئی ہے. اب بھی بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ایک ایگزیکٹو کو یہ اجازت نہیں دے سکتے ہم کہ وہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ججز کی کانڈکٹ کو جج کرتے ہوئے ایک ریکمنڈیشن دے، اور اس پر ایگزیکٹو جو ہے یعنی خیر سے پرائم منسٹر یا کیبنٹ بیٹھ کے اور ان کے خلاف جو ہے تعلیبی کارروائیاں کرنا شروع کر دے. یہ مذاق بہت ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. خدا را اپنی عدالتوں کا عزت کرنا سیکھیے گا. اور یہ ریفرنس، یہ جو کمیشن بنائی گئی ہے، یہ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ 5 ججز جو ہیں کل اس کو سسپینڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو سنی، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. یہ امید کرتے ہیں کہ کل 5 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
कि कमीशन को क्वॉश कर देगा, ये तो देखना बाकी है। लेकिन बहरहाल खोसा साहब ने कहा इस मुल्क में क्या मार्शल लॉ है? मार्शल लॉ तो इस मुल्क में नहीं है नाजरीन, लेकिन इस मुल्क में इलेक्शंस भी अभी नहीं हो रहे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में समात में भी इलेक्शन कमीशन के वकील निगरान हुकूमत की तवालत और नजरसानी के दायरा कार पर दलाइल देते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस सवाल किया आज कि आईनी तौर पर यह कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4 साल रहे? कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? इलेक्शन कमीशन के वकील बार बार ये दलाइल देते रहे कि फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी है कि नजरसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। इससे जवाब में जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मंतक मान लें तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमली तौर पर कलअदम हो जाएंगे। तवील मुबाहिसे के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हवा में तीर चलाते रहेंगे तो हम आसमान की तरफ ही देखते रहेंगे। कम अज कम टारगेट करके फायर करें, पता तो चले कहना क्या चाह रहे हैं। नजरसानी के दायरा कार के बाद निगरान सेटअप की तौसी पर दलाइल शुरू हुए नाजरीन, और इसके बाद मामला सिक्योरिटी इश्यूज की तरफ मुड़ गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि अगर आप 8 सितंबर को कहें कि अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन 2 साल कहता रहेगा कि इलेक्शन मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? तारीख में कई मरतबा जमहूरियत कुर्बान की गई, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगते। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे? चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज के अदालत कब तक खामोश रहेगी और आर्टिकल 224 को कितने अरसे तक सर्द खाने में रख सकते हैं? एक दिन इलेक्शन, सिक्योरिटी ना मिलने, फंड जारी ना होने और 9 मई के वाकयात के इलेक्शन कमीशन के बार बार मौक़िफ़ बदलने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार आज किया और साथ ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको सूट करे आप वो मौक़िफ़ अपना लें। दिन भर के तमाम तर दलाइल के बाद नाजरीन, मगर 90 दिन में इंतखाबात कराने का सीधा सादा आईनी मामला अभी भी हल तलब है। 90 दिनों की आईनी मुद्दत को पूरे हुए 1 माह और 11 दिन हो चुके हैं। अगली समाअत 4 दिन बाद होगी, मगर जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन दलाइल दे रहा है इससे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन अपना आईनी फरीजा पूरा करने में संजीदा है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अहम तरीन खबर के साथ। मुल्क के मारूफ सहाफी इमरान रियाज गुज़िश्ता 14 दिनों से लापता हैं और अब मारूफ सहाफी समी इब्राहिम भी अरेस्ट हो चुके हैं, लापता हैं। क्या स्टेटस है जानेंगे। हमारे साथ PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा इमरान रियाज खान और अब सभी इब्राहिम, ये हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया मेहर। ये वाकई बड़ा तशवीशनाक मामला है कि आम जर्नलिस्ट हो या कोई आम किसी भी मुल्क का आम शहरी हो, उसकी फोर्स डिसअपीयरेंस जो है वो सोसाइटी में नाकाबिल कबूल होती है। और ख़ास तौर पे इमरान रियाज का जब मामला हुआ, उसके वालिद साहब ने PFJ से रब्ता किया, उसके बाद हमने जब स्टेटमेंट इशू किया तो उसके बाद से मुसलसल हम उस केस को भी परसू कर ही रहे थे कि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के सबसे जो बड़ा नाउन इलाका है 7th एवेन्यू, वहां से समी इब्राहिम का वाक़या पेश आया। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर के समी इब्राहिम उसके साथ जा रहे थे 7th एवेन्यू पे, 3-4 गाड़ियों ने उसे रोका और समी इब्राहिम को उस गाड़ी से निकाला, उसका टेलीफोन लिया, ड्राइवर का टेलीफोन लिया, उसके लैपटॉप लिया और साथ लेकर चले गए। तो जाहिर है कोई 9 बजे का टाइम कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होता। फिर ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई इलाका गैर नहीं है। 7th एवेन्यू रात 1 बजे तक भी गाड़ी गुजारना मुश्किल होता है। तो फिर हमने करीबी थाने से पता चला कि यहाँ तो समी इब्राहिम को नहीं लाया गया। दूसरे थाने से पता किया, वहां से पता चला कि समी इब्राहिम को वहां भी लेकर नहीं ले जाया गया। तो फिर मैंने IG इस्लामाबाद से फोन किया। जो पुलिस की तरफ से चल रहा है मामला, ये मेरे उस टेलीफोन के बाद चला। तो मैंने जब IG इस्लामाबाद से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे आपके टेलीफोन से पता चल रहा है कि समी इब्राहिम का कोई वाकया पेश हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये तो पूरे मुल्क में जंगल के आग की तरह ये बात फैली हुई है। लोग मुल्क भर से, मुल्क के बाहर से जर्नलिस्ट कॉल कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर एक जर्नलिस्ट को अगवा कर लिया गया है, तो PFJ क्या कर रही है। तो मुझे डॉक्टर साहब ने, IG साहब ने कहा कि आप मुझे 15-20 मिनट दें, मैं तमाम क्वार्टर चेक करके आपको बताता हूं। तो जाहिर मेरा
15-20 منٹ بعد رابطہ ہوا, 2-3 مرتبہ میرا آئی جی صاحب سے رابطہ ہوا, تو انہوں نے کہا جی میں نے تمام تھانے چیک کر لیے ہیں, ریلیونٹ کوارٹر چیک کر لیے ہیں, ہماری کسٹڈی میں, ہماری تحویل میں سمیع ابراہیم نہیں ہے. بہرحال رات گئے تک پتہ چلا کہ ان کے پاس نہیں ہے. پھر ہم ظاہر ہے پی ایف جے, نیشنل پریس کلب, آر او جے کے لوگ جو ہیں رات 3 بجے تک ہم بول کے دفتر میں بیٹھے رہے, تمام تھانوں سے, تمام علاقوں سے چیک کیا تو کچھ نہیں تھا. تو پھر ہم نے رات کو فیصلہ کیا کہ صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. اس کا بھائی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں پٹیشنر بننا چاہتا ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کوئی اکارڈنگ ٹو لا انہوں نے بننا تھا. تو آج پھر 12 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی لوئر کورٹ میں سمیع ابراہیم کو پیش کیا جائے, اس کا ریمانڈ مانگا جائے, تو ہمیں کم سے کم یہ تسلی ہو جائے گی, اس کی فیملی کو یہ تسلی ہو جائے گی, اس کے بھائی کو یہ تسلی ہو جائے گی, جرنلسٹ کمیونٹی کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ وہ کم از کم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے, وہ ڈس اپیئر نہیں ہے, وہ کوئی لاپتہ نہیں ہے. تو جب 11-12 بجے تک نہ پتا چلا تو پھر ظاہر ہے ہم نے 11-12:30 بجے قریب ان کے بھائی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی, جس پر ظاہر پہلے اعتراض ہی نیچے سے یہ لگا دیا گیا تھا کہ بھائی یہ آپ کیونکہ نیچے لوئر کورٹ میں کیوں نہیں گئے. بٹ آئی ایم تھینکفل ٹو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے از خود وہ جو اعتراض تھا اس کو ختم کیا اور اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور آج ہی ہیئرنگ کی, اور انہوں نے کل کے لیے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد, سیکرٹری داخلہ اسلام آباد, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, چیف کمشنر اسلام آباد اور متعلقہ ایس ایچ او, ڈی جی ایف آئی سب سے جواب مانگا ہے. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پریئر کی تھی کہ کیونکہ آج کل ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ کوئی بھی بندہ یا جرنلسٹ یا پولیٹیکل ورکر ایک کیس میں رہا ہوتا ہے تو دوسرے کیس میں اسے دھر لیا جاتا ہے. تو کم از کم کل ہمیں بتا دیا جائے کہ سمیع ابراہیم کے خلاف پاکستان بھر میں کتنے مقدمات درج ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صدر من اللہ نے یہ ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے کہ پورے پاکستان کے کسی بھی تھانے میں سمیع ابراہیم کے خلاف جو مقدمہ درج ہے اس کا ریکارڈ بھی کل. بہت بہت شکریہ افضل بٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے, پی ایف یو جے کے صدر ہیں. آپ نے گفتگو سنی, تشویشناک صورتحال ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, پروڈیوس کرنا چاہیے ان کورٹ آف لا, جو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا. عجیب قسم کی بے چینی ہے. عمران خان کو میڈیا پریڈیٹر کا لقب ملا تھا ان کے دور میں, ہم نے بار بار پریزنٹیشنز کی تھی, بار بار بات کی تھی, اور بات کی تھی فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف پریس کی, صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی, اور بار بار یہ کہا تھا کہ پاکستان کا اس فہرست میں نام نہیں آنا چاہیے جدھر صحافی غیر محفوظ ہوتے ہیں, جہاں صحافی سب سے بڑی کیجولٹی بن جاتے ہیں آپ تک خبر پہنچانے میں. لیکن this speaks volumes for the democratic credentials of Prime Minister Shehbaz Sharif and his cabinet. لاکھ چائیں پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے ان باتوں کا. ہم خبر خود نہیں بننا چاہتے, آپ کو خبر پہنچانا چاہتے ہیں, مگر ادھر براہ مہربانی کوئی جمہوریت کا چیمپئن یا پریس کا یا صحافت کا چیمپئن نہ بنے. اپوزیشن میں رہ کر صحافیوں کے گھروں میں وزٹس بھی کیے جاتے ہیں, ان کو ہسپتالوں میں بھی وزٹ کیا جاتا ہے, ان کے لیے ان کی آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. حکومت میں آ کے یہ سب آ کے ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ صحافی ہے کون. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آج برطانوی فائنینشیل ٹائمز میں چھپنے والی خبر کے مطابق اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ نہیں ہوتا تو آئندہ ماہ چین کی طرف سے $2 ارب کے رول اوور اور $2.3 ارب کے نئے قرض کی مدد سے پاکستان کے واجب الادا ایک ساتھ ادا کر دی جائیں گی. چین کے علاوہ پاکستان امید کر رہا ہے کہ سعودی عرب بھی پاکستان کے ریسکیو کو آئے گا. ذرائع کے مطابق 2 روز قبل پاکستان میں سعودی سفیر نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسے وقت میں جب اسحاق ڈار صاحب نجی محفلوں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مشکل لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ گو تھرو ہو جائے, ایسی صورتحال کے اندر ابھی بھی $34 ارب ہم نے اگلے مالی سال میں ایکسٹرنل فائنانسنگ کی مد میں پورے کرنے ہیں, جو بلومبرگ کے مطابق ابھی غیر یقینی کی صورتحال ہے. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے ہم نہیں جانتے. بات کریں گے فائنانسنگ غیر یقینی ہے, پیسے ہے نہیں, آئی ایم ایف آن بورڈ ہے نہیں, اور چند ہفتوں کے اندر 15 دنوں میں بجٹ پیش کرنا ہے. سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجیے گا ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ابھی کیا آپشنز ہیں, بیکاز اٹ سیمز لائک آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہونے والا. ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ آئی ایم ایف ہے,
اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 1-2-4 مہینے ضرور کھینچ سکتے ہیں بغیر IMF کے، بالکل، لیکن لانگ ٹرم وائبلٹی پاکستان کی، لانگ ٹرم اگر آپ کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے تو ہم کو IMF کے ساتھ اس وقت نہیں، مگر IMF تو آن بورڈ آتے دکھ نہیں رہا نا، سو اب کیا جائے، آپشنز کیا ہیں؟ ڈیفالٹ کا خطرہ کیا واضح طور پہ بڑھ جاتا ہے؟ اس وقت جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہمارا بانڈ بک رہا ہے، جس کا مطلب ہے قطع کلامی معاف مفتاح اسماعیل صاحب. we're going to head towards breaking news.